बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज दो जलसे हैं। एक है फैसलाबाद में इमरान खान साहब का, पता नहीं वो कौन सा वहाँ पर वो सांप निकालेंगे। कल तो उन्होंने एक सांप निकाल दिया था कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, ये मुझे अहम शेर याद आ गया। तो पता नहीं कोई जफ़ा से तौबा होगी कि नहीं होगी कत्ल होने के बाद भी। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी और तंदरुस्ती दे, सलामती दे। तो दूसरा जलसा जनाब अली मरियम साहिबा कर रही हैं इधर गुजरात में। तो लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है वो माहौल ये है कि हर कोई जो है वो लंबी लंबी, तो अगर नहीं कहना चाहिए तो अपनी मर्ज़ी की छोड़ रहा है और बेसरोपा छोड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब अली इमरान खान साहब के प्रेशर में आ गए हैं जनरल बाजवा साहब, या इमरान खान साहब के प्रेशर में, या उन्होंने जो बोझ डालना शुरू किया है अपने कत्ल की वारदात की साजिश से लेके पता नहीं कौन कौन सी। तो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के फैसला साज हैं, वो बोझ महसूस कर रहे हैं, वो दबाव में आ गए हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अब दबाव डाल रहे हैं कि पाइन इलेक्शन कराओ। और एक खबर ये चल रही है और जो है वो एक ख़बर ये भी चल रही है कि जी के मुस्लिम लीग नून अब ये सोच रही है कि जनाब के हमें, मेरा मतलब है, इतनी टेंशन उठाने की क्या ज़रूरत है, ये है वो है, इतनी बैड इकॉनमी की सूरत हाल है। और राना सुनाला साहब कह रहे हैं कि सख्त फ़ैसले हम अकेले नहीं कर सकते। ज़ाहिर है एक वो यूनाइटेड गवर्नमेंट है या एक मखलूत हुकूमत है या इत्तेहादियों की एक हुकूमत है, तो जिसमें वज़ीर दाखिला जो हैं वो मतलब उनके साथ वाली कुर्सी पे हो सकता है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब बैठे हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे बैठे हों। तो ये बोझ जो है सबके ऊपर आना है। और बहरहाल ये मैं इसके ऊपर आगे चल के बात करूँगा। एक ख़बर ये चल रही है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुनियादी तौर पर लंदन में बैठ के कहा है कि फाइनल इलेक्शन कराओ, हम इमरान खान का बोझ नहीं उठा सकते तो आप इलेक्शन करवाएं, और जो है ताकि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसी में ये बजट बने, हम क्यों बोझ उठाएं, ये करें वो करें, और हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन होगी, ये होगा वो होगा। तो अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अगर हम इसका थोड़ा सा गैर जानिबदारी से जायज़ा लें तो फिर ये बनता है इन दोनों ख़बरों का कि इस वक्त तो माहौल बन गया है। यानी माहौल से मुराद है कि एक पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल में जब इस तरह की बात करेंगे तो लोग इसको बाय कर लेंगे, इस मफरूज़े को। तो लोग जो है वो इस पर कान लगा के अच्छा जी हूँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो हुज़ूर आला अगर आप इसका जायज़ा लें इस दोनों बातों का, तो फिर बात ये बनती है कि क्या नवाज शरीफ साहब और जो जनरल बाजवा साहब हैं वो हम ख्याल हो गए हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब को फ़ायदा दे दिया जाए। चलें, जनरल साहब का तो हो सकता है कि उनको दबाव जो है वो अपने इर्द गिर्द से भी महसूस हो रहा हो कि उनके जो मशीरान, उनके साथी, उनके कोलीग्स, उनके साबिक कोलीग, उनके साबका अफसर, उनके साबका जूनियर, यानी कि जो बहुत बड़ी एक फैमिली बनती है। जनरल आसिफ गफूर साहब के बकौल के हम एक ख़ानदान है, तो ख़ानदानी दबाव के नतीजे में आके कि जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है, यानी कि मतलब कि वो देखे ना कि क्या खूबसूरत बात कही है। मैं ये दो चार चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी लेकिन वो नुक्ता एक ही बनता है कि शेख रशीद साहब आज फैसलाबाद में फरमा रहे थे कि हमारा किया गंद और हमारा जो सारा मलबा है उसको वो जनाब ये हुकूमत पर पड़ गया है और वो इस मलबे के नीचे आके दफन हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो हैं इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले, यानी कि जो हम वी आर फैमिली के जो कह लें कि जनरल बाजवा साहब के जो कलीग्स और जो उनके साबिक कलीग्स, इस तरह करके जो वो एक फ़ैमिली बनती है बकौल आसिफ गफूर साहब के, उनको इमरान खान साहब की कारकर्दगी जो सिफर थी, जिसको शेख रशीद साहब जिनके मुंह से सच नहीं कर रहा है कि जनाब के वो बर्बादी ये वो हमारे लिए तो बहुत की हमने और वो इस हुकूमत पे पड़ गया, क्या कमाल हो गया। तो क्या मतलब कि इमरान खान साहब कि मतलब जो उनको गंद नज़र नहीं आ रहा, तो क्या नवाज शरीफ साहब को भी नहीं नज़र आ रहा? सवाल ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अजीबोगरीब सी एक फिनोमेना या एक अजीबोगरीब सा एक मफरूज़ा घड़ा जा रहा है कि जी के इलेक्शन का दबाव है
میں کہتا ہوں ہوگا بھی تو کیوں نواز شریف صاحب کیوں مانیں گے؟ میں مان لیتا ہوں ایک وقت کے لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے فیملی اپنے کولیگز کے دباؤ کے نتیجے میں آ کے ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دینا چاہ رہے ہوں کہ یار کہ وہ اگر کہہ رہا ہے شہدا کہ جناب کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ نے مجھ کو نکال دیا ہے، تو چلیں ایک موقع اور دے کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن جیت جائے۔ ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے کہ یہ عمران، اور پھر پاکستان کے جید صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دینے کے لیے پورے کا پورا سٹیج جو ہے وہ سجایا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو گئی۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ جناب علی وہ کیا ان کا نام تھا جی، وہ جو ہیں شیکسپیئر کا کوئی، میرا مطلب ہے کوئی ڈرامہ ہو گیا ہاں جی، یا پھر وہ ٹالسٹائی کا وہ ڈرامہ ہو گیا جس کے 5000 کردار تھے۔ تو یہ اس طرح کا سین لگ رہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی باتیں پھیلا رہا ہے، اور جو کہہ لیں کہ اور یہ باتیں کیوں پھیل رہی ہیں اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ باتیں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے وہ انڈر اوتھ میٹنگ ہوئی ہے، جو ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں، اور جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب نے 2 ٹوک سوال بھی کیا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ جی کہ آپ مطلب میں آپ سے بہت کچھ اگلوانا چاہ رہا ہوں لیکن آپ بول نہیں رہے، آپ اس طرف آ نہیں رہے، یہ کسی اسی اوتھ کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ جو قرآن پہ اوتھ لیا گیا تھا کہ یہ باہر جا کے باتیں ہم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سے انکار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی کہ جو اس لیول کی میٹنگ ہوتی ہے وہ اوتھ انڈر ہو نہ ہو، ویسے ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ باہر آ کے نہیں بتاتے پھرتے کہ اتنی اہم میٹنگ میں کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے اور کیا کیا فیصلے ہوئے۔ وہاں پر فیصلے کیا ہوئے وہ چونکہ لوگوں کو براہ راست پتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے یہ اب قیافہ شناسائی ہو رہی ہے یا قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو قیاس آرائیاں کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ قیاس آرائیاں کیا ہیں؟ اب میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو قیاس آرائیاں ہیں وہ قرین از قیاس لگ رہی ہیں، کہ وہ جو گویڑ لگایا نا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو اندازہ لگایا جا رہا ہے، وہ قرین از قیاس جو ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ایکٹ کچھ اس طرح کے شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ ایکٹ اس طرح کے ہونے جا رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بھی بلبلا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی پکار رہے ہیں کہ میرے قتل کی سازشیں بنی جا رہی ہیں، اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے کیونکہ اطلاعیں ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ میں نے جو بہت سے پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ جو ان لوگوں کے ارد گرد پائے جاتے ہیں اور پارٹی کے اندر اہم پوزیشن رکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ نہیں بتا رہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے، ہم نے اسیس کیا ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ شاید کوئی نواز شریف صاحب نے بڑے سویر قسم کے احکامات جاری کیے ہیں ود دی کنسلٹیشن، اور جس کو ہم کہتے ہیں رضامندی، یعنی کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مرضی، مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اپنی جو گورنمنٹ ہے یا اپنا جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو جو احکامات جاری کیے ہیں جو مشورے کی صورت میں، وہ بڑے خوفناک ہیں، اور وہ ان کا امپلیمنٹ مطلب وہ شہباز شریف نہ چاہتے بھی ہوئے بھی ان کو کرنے پڑیں گے، اور وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے پنجاب کی سطح کے اوپر۔ کیسے؟ اب وہ احکامات ہیں کہ جی کہ آرٹیکل 6 لگائیں بھائی جان، اور وہ کیا ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے کہ ہمیں آرٹیکل 6 لگا دیں۔ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کہ دس از دا رائٹ ٹائم، یہ وہ مناسب موقع ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کے سارے ٹیڑھ پن نکالنے ہیں تو یہی موقع ہے۔ وہ موقع کیا ہے کہ پاکستان ایک فنانشل کرنچ میں آیا ہوا ہے، اور وہ کرنچ جو ہے وہ سب پر بھاری، سب سے زیادہ بھاری کس پہ پڑ رہا ہے؟ انہی پہ پڑ رہا ہے جن کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تجربہ جو تھا عمران خان صاحب کا یہ بہت مہنگا پڑا ہے۔ قومی خزانے میں $2 ارب سے یعنی کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بقول عمران خان صاحب کے یا بقول حکومت کے وہ $2 ارب کے رہ گئے ہیں، یعنی کہ آگے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہمارے پاس انٹل انلیس یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور DGI جو گئے ہوئے ہیں امریکہ، اور بلاول صاحب جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر معاملات سیدھے کریں، سعودی عرب کے ساتھ کریں، IMF کے ساتھ کریں، پھر جا کے چیزیں سیدھی ہونی ہیں۔
تو یہ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن ممکن ہی نہیں ہے اس صورتحال میں جو پاکستان کی صورتحال ہے فنانشل. اور میں وہ جو مطلب جہاں پر میں جو میری مسلم لیگ نون والوں سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے سخت فیصلے وہ کرنے کے احکامات ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور وہ ان کو کرنے پڑنے ہیں. وہ کیا ہیں سخت فیصلے؟ وہ سخت فیصلے ہیں کہ جی کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ملک کا تو بیڑا غرق جو ہے، وہ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے وہ تو نہیں مانے گی کہ یہ، میرا مطلب ہے کہ پبلک ایٹ لارج یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو اس کو آئے ہوئے 1 مہینہ 4 دن ہوئے ہیں، اس نے آ کے وہ جناب سارے کیا خزانے کو آگ لگا دی ہے، یا کہہ لیں کہ جس نے اکانومی کا میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی پٹھا ایک مہینے میں اٹھا دیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو پبلک ایٹ لارج پتہ ہے کہ پچھلے 3.5-4 سال پاکستان میں کیا ہوتا رہا. تو لہٰذا ان حالات میں جو نواز شریف صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں، جو ان کو کہے ہیں، وہ کہے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستان کے ساری بلک کسر نکالنے کا، کہ جنہوں نے مطلب میں جو کہہ رہا ہوں نا جی کہ سب سے زیادہ افیکٹی کون ہے، وہ سب سے زیادہ افیکٹی جو ہے وہ وہی ہیں جن کی وجہ سے یہ تجربہ ناکام ہوا ہے. تو اب وہ اس پوزیشن میں ہیں، وہ اتنے ڈیفینسو ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہ ہم سے تو نہیں چل رہا، پائیں تسی آ کے چلاؤ. تو پھر اب اگر چلانا ہے تو پھر ان کو آپ کو میرا مطلب ہے کہ اس کی قیمت کوئی ان کو پے کرنی پڑے گی، اس کی ایویں نہیں چلے گا. یہ ہیں وہ والے فیصلے. میں زیادہ کھل کر اس پر بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں بھی بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آئیں. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر کوارٹرز ہیں یا جو اہم لوگ ہیں، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے. اور اس میں یعنی کہ جنہوں نے وہ تجربے کیے 2014 میں جو کچھ کیا، پھر آگے پیچھے بات وہاں تک جانی ہے. آرٹیکل 6 ابھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ بے ضرر سے لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے، بڑے چھوٹے لیول پر لگ رہا ہے. یہ باتیں آگے بڑھنی ہے. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ اس بات کو یا اس خیال کو یا اس قیاس آرائی کو تقویت کون سا ایکٹ دے رہا ہے. وہ تقویت دے رہا ہے جناب علی کہ پنجاب میں پاکستان کے دستور کو، عدالتی احکامات کو جس نے بے اثر کرنے کی کوشش کی، اس کا نام ہے محمد خان بھٹی. اور وہ کون ہیں؟ وہ 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوئے تھے، اور بھرتی کروانے والے کون تھے؟ پرویز الہی صاحب تھے. ان کا یہ بغل بچہ ہے، ذاتی ملازم ٹائپ نہیں ہوتا، پنڈوں لے آ کے تو جناب کے بھرتی کرا دیا، اور پھر وہ جناب کی سرکار پاکستان سے تنخواہ لے رہا ہے، لیکن وہ جو جتیاں وہ چودھریوں کی اٹھا رہا ہے. تو محمد خان بھٹی صاحب نے جو کچھ تماشا لگایا ہوا تھا قومی اسمبلی کے بعد پنجاب میں، تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی کہ اب یہ نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں ہو رہا. پنجاب اسمبلی کے اندر لوگ داخل ہو گئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس بلایا ہے اور وہ اجلاس کرنے نہیں دیا. محمد خان بھٹی صاحب نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرے. اب ان کے گھروں میں پڑ رہے ہیں چھاپے. اب اسٹیٹ ان کے خلاف، یعنی کہ اسٹیٹ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہی ہے نا بھائی بھتیجا. تو وہ کن کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ ٹائٹ کر رہے ہیں کہ پائیں اب سب کو حساب دینا پڑے گا. تو وہ شروع کام ہوا ذرا نچلے لیول سے. ویسے تو یہ نچلا لیول نہیں ہے، 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، وہ سال میں 2 پروموشنیں ان کو دے کے 5ویں سے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے 22ویں گریڈ میں. تو یہ باتیں آگے چل کے قومی سطح کے اوپر بھی جانی ہیں. یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں قاسم سوری صاحب، ان کے گلے میں بھی آرٹیکل 6 پڑھنا ہے، اور پھر یہ گریجولی آگے بڑھے گا، یہ آگے جائے گا. اور پوزیشن سمجھیں، پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے طاقتور ترین لوگ حلقہ ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے. سیاست کا ایک بڑا موٹا سا اصول ہے کہ سیاست میں جو مجبور ہو اور جو کمزور ہو وہ شرائط رکھنے کے قابل نہیں ہوتا. شرائط جب رکھی گئی تھی تب رکھی گئی تھی. وہ جو چیزیں بیٹھ کے طے ہوئی ہوں گی کہ جی کہ وہ ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، بلا 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 بلا، وہ ہم آپ کی باتیں مان رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق واس نہیں، آپ جانیں، یہ جانیں، وہ جانیں. تو بس آپ نے جب آپ اقتدار میں تو آپ نے یہ 1 2 3 کام نہیں کرنے، اس کی ہمیں گارنٹی دیتے ہیں. تو وہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ہم تک جو لوگوں کی اسیسمنٹ پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جناب علی وہ جو بھی آپ نے یقین دہانیاں کروائی ہوئی ہیں وہ رکھیں ایک سائڈ کے اوپر.
اور جو کمپرومائزڈ پوزیشن کے اندر ہوں جو احباب، ان کے وہ پرانے پھر نہیں چلتے ہوتے کہ جناب کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا، ان کو ہم نے یہ یقین دہانی کروائی تھی۔ نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، اور سیاست میں ہر دن نیا دن ہوتا ہے، تو نئی صورتحال ہوتی ہے، نئے دن کی نئی صورتحال۔ نئے دن کی نئی صورتحال یہ ہے کہ 2014 میں پاناما سے لے کے دھرنوں سے لے کے پاناما تک اور اقامہ تک، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر یہ جو میں ذرا زیادہ کھل ڈل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ جو میثاق پاکستان لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ وہ جناب بات بڑی دور تک جانی ہے۔ تو وہ اس پوزیشن میں ہے، یہ جو سیاستدان ہیں جو آپ کو بڑے بغلول سے لگتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ بڑے پلان کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اور بڑا پلان کیا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور سیاست کے سارے بل کسر نکالنے ہیں۔ پاکستان کو اگر چلنا ہے دستور کے مطابق چلنا ہے، اور آئندہ کوئی دستور کے خلاف نہ چلے، آئندہ کوئی اپنی لمٹ سے باہر نہ چلے، اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اور بندوبست کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو قانون کے تابع لیں، تو یہ قانون سازی بھی ہوگی اور قانون پر عمل بھی ہوگا۔ یہ جناب علی پلان ہے، اور اس پلان میں یہ جو پلان ہے یہ حکومت دے کے پلان پر عمل ہوگا، اور یا حکومت لے کے پلان پر عمل ہوگا، اور پھر اس کے لیے مطلوبہ حالات چاہیے ہوتے ہیں۔ اور یہ اسیسمنٹ ہے، سیاستدان کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے کہ پاکستان میں آئندہ کوئی دستور کی خلاف ورزی نہ کرے، آئندہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اپنی جو فنکاری ہے وہ کوئی اپنا واجہ نہ بجائے، کوئی اپنی پسند ناپسند کسی کو بنایا جا رہا ہے، کسی کو گرایا جا رہا ہے، سب اپنی حدود میں رہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے کا۔ وہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، وہ کسی قانون میں ترمیم کرنی ہے، یا کچھ اور کرنا ہے، میثاق پاکستان بنا کے، یا آپ نے کسی ٹروتھ کمیشن کو بنانا ہے۔ یہ پلان جو ہے یہ ابھی انہوں نے ڈسکلوز کسی کے سامنے نہیں کیے، لیکن کام اس طرف آج سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ سب گرفتار ہوں گے، عمران خان صاحب بھی ہوں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا، 2 بندے کہہ رہے ہیں، مطلب اسد عمر صاحب، ان کو میرا مطلب ہے کوئی بایولوجیکل ٹیلی گرام تو نہیں نہ آئی، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سیاستدان ہیں، ان کو یہ پتہ ہے، وہ پاور کوریڈورز میں پھرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر عمران خان کو شیخ رشید صاحب فرما سے گرفتار کیا گیا تو جناب یہ ملک سری لنکا بن جائے گا۔ او بھائی، یہ خالہ جی کا بڑا ہے، سری لنکا بن جائے گا، ایویں بن جائے گا۔ پھر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں میں اسد عمر صاحب ملک سری لنکا بن جائے گا۔ یہ آپ کی خواہش ہے، اور آپ خوف زدہ ہیں، اور آپ خوف زدہ اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر قانون کا اطلاق ہونے لگا ہے، آپ کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اور وہ منصوبہ کیا ہے کہ پاکستان کا دستور منصوبہ ہے کہ پاکستان کو اب دستور کے مطابق چلانا ہے، اور جن کو پاکستان کے دستور کے ساتھ کھیلنے کی عادت پڑ چکی ہے، ان کی عادت یہ ہم نے چھڑوانی ہے، اس کے لیے یہ کام ہونا ہے۔ تو یہ اب جو ہے وہ کسی کو لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ جناب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، بڑی ٹینشن ہو گئی ہے عمران خان صاحب۔ اور بھائی جان، عمران خان صاحب بیچتے کیا ہیں؟ جلسے، جب یہ جلسے سکڑتے جا رہے ہیں، اور لگ پتہ جائے گا، یہ چند دن کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے، ویڈیو میں نام ریکارڈ کروا دیے ہیں، میں نے جناب، وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، گرفتار کیا گیا، یہ گرفتار بھی ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو یہ بس صرف جو ہے وہ الٹا حکومت کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نہ ڈرنے والے ہیں بظاہر تو، اور نہ ہی یہ ان کو اس کا میرا مطلب ہے لاجیکلی بھی اگر ہم جائیں نا اس کے بات کے اوپر کہ اگر عمران خان صاحب کے ڈر سے، یا جو پاکستان کی اکانومی، یا جو اکنامیکل کرنچ جس کو کہتے ہیں، فنانشل کرنچ جو آیا پاکستان کے اوپر، یہ جو مطلب جگڑ بند ہے یہ پیسے کی یا اکانومی کی، تو اس سے اگر بلیک میل ہو کے جلد انتخابات کروانے ہیں وقت سے پہلے، تو پھر اس کا مطلب سادہ سا ہے، مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جادو چل گیا۔ تو اگر یہ الیکشن ابھی کال کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ عمران خان صاحب کا بابا جو ہے وہ تگڑا ہے۔
تو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ایک ہوا بن جائے گی. اور سیاست میں اور انتخابات میں جو ہوتی ہے نا ویو، اور جو ایک ہوا بن جاتی ہے وہی الیکشن بناتی ہے اور بگاڑتی ہے. تو یہ میرا مطلب ہے روٹی کو چوچی نہیں کہتے. جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، یہ نواز شریف صاحب ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اتنا جو پینڈا کیا ہے، اتنا جو تگ و دو کی ہے، وہ اس لیے کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پھر دباؤ میں آ کے ہم الیکشن کروا دیں. اور سر عمران خان صاحب کو مطلب کسی والدار کو جا کے عمران خان صاحب کو کے سامنے وارنٹ گرفتاری تو رکھنے دیں. پائنے لبنا نہیں کتنے گئے نا، یہ آپ کی سوچ ہے. وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور خان صاحب کو گرجنے کے علاوہ کبھی زندگی میں کچھ کرنا نہیں آیا. اگر کچھ کرنا آتا ہوتا تو 4 سالہ دور حکومت، 3.5 سال دور حکومت بڑا ہوتا ہے. وہ جناب وہ جئی کی تئی پھیر سکتے تھے، لیکن ان سے کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت گرج نہیں رہی، اس نے برسنا شروع کر دیا ہے. اور پہلی بارش کا قطرہ پڑا ہے محمد خان پٹی کے اوپر، یہ نہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر. چودھری پرویز الہی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ان کے حواری ہوں، یہ اقبال سوری صاحب، یا پھر ان کے درپردہ حمایتی ہوں، اداروں میں بیٹھے ہوئے، کہیں پر بھی چھپے ہوئے، کسی بھی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، آہستہ آہستہ محمد خان بھٹی سے جو کام شروع ہوا ہے وہ اس تک جائے گا جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا ابھی تک، یا 10 اپریل کی رات تک. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.